अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद महमूद साहब मद्दज़िल्लुल आली दामत बरकातुहुल आलिया मुफ़क्किर इस्लाम मनाज़िर इस्लाम शेखुल इस्लाम, अगर मैं ये बात कहूँ कि इस वक्त इस सफ़े हस्ती पर हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ, हमारे बड़ों में हज़रत अल्लामा हमारे बड़ों में से एक निशानी है जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सब की और मेरी खुसूसी दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को तवील ज़िंदगी, सेहत और आफ़ियत के साथ अता फरमाए और इनके साए को हमारे ऊपर बाइस रहमत और बाइस बरकत फरमाए। उनकी मौजूदगी में किसी भी किस्म के ख्यालात का इजहार करना मेरे लिए नामुमकिनात में से है। मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि जब हम सबक पढ़ा करते हैं, जब उस्ताद सबक पढ़ा दिया करता है तो अपने तलबा में से, अपने शागिर्दों में से किसी एक शागिर्द को कहता है कि तुम तकरार कराओ, मेरे सामने जो सबक मैंने पढ़ाया है उस सबक को दोहराओ, तो वो उस्ताद का हुक्म होता है और अपने उस्ताद की हुक्म की तामील के अंदर वो तालिब इल्म जो है उस्ताद की मौजूदगी में ही तलबा को सबक तकरार कराता है। तो मेरी मिसाल भी ऐसी ही है कि हज़रत अल्लामा की मौजूदगी में मैं क्या सहाबा किराम और अज़मत सहाबा का गुफ्तगू करूं। मैं बस आप हज़रात के सामने सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा जो थे, तमाम के तमाम जो थे वो आदिल थे। देखें, अदने से अदना टीचर, उस्ताद, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, वो इस बात का दावा करता है आज की दुनिया के अंदर कि मेरे शागिर्द, मेरे स्टूडेंट, मेरे मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं और जितना मुझे तारुफ मैंने अपनी जात को नहीं कराया, जितना मेरा तारुफ मेरे मानने वालों ने, मेरे शागिर्दों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने कराया, एक अदना से अदना प्रोफेसर और डॉक्टर और उस्ताद इस बात का दावा करता है। अगर हम सहाबा के ऊपर से एतमाद को उठा लें, उनके ऊपर हमारा एतमाद खत्म हो जाए, तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए और उस दीन को फिर इस बात का अगर इकरार कर लिया जाए कि सहाबा के सारे जो थे, कुछ सहाबा में से सारे सहाबा जो है वो मुर्तद हो चुके थे, उन्होंने अपने दीन को बदल लिया था, तो मैं हैरान होता हूँ कि जब हम इस बात का दावा करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम अंबिया के सरदार हैं, आप खातिमुर रसूल हैं, आप खातिमुल अंबिया हैं और जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सरदारुल अंबिया का लक़ब दिया और वो नबी और उसके बाद जो उसके मानने वाले कुछ भी ना रहे, तो इस तरह तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर से एतमाद ही खत्म हो जाता है। अगर मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ और सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात अर्ज़ करूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिस्तखस्तु खलीलन लत्तखस्तु अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीला, कि अगर मुझे किसी को दोस्त चुनना होता तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना दोस्त चुन लेता, लेकिन मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना दोस्त चुन लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, क्या आप ए नबी अपने साथी को कह दीजिए कि जिनकी सोहबत का, जिनकी कुर्बत का, जिनकी खिलाफत का, जिनके भाई होने का, जिनका गारे यार होने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में
بیان کریں، اذ یقول لصاحبہ، کہہ دو اپنے ساتھی کو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس شخص کے اوپر سے، اس ذات کے اوپر سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ مرتد ہو چکا تھا، اس نے جو ہے خلافت کو غصب کر لیا تھا، تو پورے کے پورے دین کی بنیاد اور عمارت جو ہے اسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما بعمرین، دو عمروں کے ساتھ، عمر ابن خطاب اور ابن حشام۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ کی دعا تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، حضور جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، جیسے حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تھوڑا سا پردے میں چلی جاؤ، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے جو ہے اپنی چادر کو ٹھیک کر لیا۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر آئے آپ نے جس طرح تھے اسی طرح رہے، حضرت عمر آئے آپ جس طرح تھے بیٹھے ہوئے اسی طرح رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے مجھے بھی پردے میں کر دیا اور جو ہے اپنی کان کو بھی جو ہے چادر میں چھپا لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اے عائشہ کہ عثمان سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں، تو مجھے بھی حکم ہے کہ میں ان سے حیا کروں۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم بھوکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ہے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان نے پوچھا اے اماں اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے عرض کریں، تو آپ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا عثمان ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت عثمان رونے لگ گئے اور جا کر جو ہے گھر سے کئی چیزیں کھانے کی لے کے آئے، اور جو ہے پیسہ لے کے آئے، درہم دیناری لے کے آئے اور آ کر دی، اور پھر ایک دم سوچا کہ اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا، گھر سے گئے بنا ہوا گوشت لے کر آئے اور وہ لا کر پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر، آپ نے دیکھا اما عائشہ مسکرا رہی ہیں، آپ نے اما عائشہ سے پوچھا ہے، اما حضرت عائشہ سے پوچھا ہے عائشہ کہ یہ کیا ماجرا کہ گھر کے اندر کھانے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان آئے تھے اور وہ یہ دے کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر نماز پڑھی، اور جا کر نماز کے بعد دعا کی یا اللہ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو ہے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تم میرے بستر کے اوپر رکو گے، اور جو میں نے امانتیں لی ہیں وہ امانتوں کو تم لوٹاؤ گے۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ مقام ان کو دیا کہ اپنا بستر ان کو پیش کیا، اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خیبر کا جو قلعہ ہے اس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا جو کل سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا اور آپ فاتح خیبر بنے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ تھے، اور ان صحابہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر مختلف چینل بن چکے ہیں، کسی کا نام ہدایت ہے، کسی کا نام اہل البیت ہے، کوئی اہل البیت ہے اور کوئی امہ چینل ہے، مختلف چینل ہیں، اور ان چینلوں کے اوپر بیٹھ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تبرک کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج جتنا دین ہمارے پاس عورتوں سے متعلق مسائل کا موجود ہے وہ سارا کا سارا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدولت ہے۔ 2000 سے زیادہ احادیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ روایت کی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کی گود کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت کے اندر اللہ نے ان کی جان کو جو ہے قبض کیا۔ تو یہ وہ اما عائشہ ہے۔ اگر ہم اما
ایمان کے اوپر شک رکھتے ہیں تو ہم سب کو اپنے ایمان کے اوپر شک رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اوپر، خلافت کے اوپر، ان کے مومن ہونے پر ذرا سا بھی شبہ ہے تو ہم سب کو بھی اپنے ایمان کے اوپر شبہ رکھنا چاہیے۔ یہ تھے سارے کے سارے صحابہ کہ جنہوں نے صحیح طور پر، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے گرے ہوئے پانی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کا جو ہے وہ جزا اور بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت